अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मिजाज गिरामी बखैर होगा। अज़ीज़ बच्चों, मैं आपके लिए गुज़श्ता कई दिनों से सी-टेट के मुतालिक मवाद लेकर आ रहा हूँ। मेरी ये कोशिश है कि ऐसे बच्चे जो किसी कोचिंग में जा कर के या किसी इदारे में जा कर के बाज़ाब्ता तौर पर मैंने उस्ताद के अहलियती इम्तिहान जो होना है उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कुछ मदद कर सकूं। इसी अगराज़ व मकासद से मैंने ये वीडियो अपलोड करना शुरू किया है और मैं पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट कोचिंग बाई आरफिन नूर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं पहले भी इसका लिंक दे चुका हूँ, फेसबुक में भी। आप उसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल भी दबा दें ताकि आपको हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मैं उर्दू ज़ुबान व अदब के बच्चों के लिए मुअल्लिम उर्दू और मश्की तदरीस के मुतालिक कुछ बातें करूँगा जो आपके इम्तिहान के एतबार से बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि ज़िंदगी को मेयारी बनाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है और तालीम को बेहतर बनाने के लिए मेयारी उस्ताद बहुत ज़रूरी हैं। यही वजह है कि जब उस्ताद की तकर्रुरी का मामला आता है तो अहलियती इम्तिहान लिया जाता है ताकि बेहतर उस्ताद आ सकें। बेहतर उस्ताद ही बेहतर समाज बना सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उस्ताद का काम शायद सबसे बड़ा है। ये महज एक पेशा नहीं है बल्कि ये एक ऐसा काम है जो पूरे मुल्क को बेहतर बना सकता है, अफराद को बेहतर बना सकता है, समाज की तामीर कर सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा था कि हम में से जो बेहतर हैं वो उस्ताद बने, बाकी जहाँ चाहें वहाँ जाएं। जाहिर है ये जुमला हम उस्तादों पर एक ज़िम्मेदारी भी आयद करता है कि ये महज मेरा पेशा नहीं है, मेरा रोज़गार नहीं है, बल्कि हम पर यह ज़िम्मेदारी है कि अपने अज़ीज़ों की रहनुमाई करें और उसको सही जगह पर ले जाएं और उसके सामने जो मसाइल दरपेश आते हैं उसको हल करने की कोशिश करें। मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि सी-टेट में आप बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकें। इसके लिए हम आपके सामने ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि उस्ताद का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो अपने तलबा को चंद हक़ाइक़ से आशना करा दे, बल्कि उस्ताद का काम ये होता है कि वो बहैसियत फ़र्द उसको बेहतर बनाए, तलबा के अंदर अपनी ज़ाती फ़िक्र पैदा करे और जो कुछ उस उस्ताद के अंदर है वो कोशिश करे कि उसके शागिर्द में भी वो चीज़ आ जाए और वो अपने शागिर्द में इस बात को ला सके। इस तरह नस्ल दर नस्ल तालीम के ज़रिए हम समाज को बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। यकीनन आने वाले तलबा हमसे ज़्यादा जानने वाले होंगे, क्योंकि उनको जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास होगी। जहन साजी अगर उनकी होती रही, माहौल बेहतर होता रहा तो उनसे हम और भी बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। तो मुअल्लिम उर्दू और मश्की तदरीस के उन्वान पर आज मैं गौर व फिक्र कर रहा हूँ कि एक उर्दू के मुअल्लिम में क्या क्या असनाफ होने चाहिए, क्या क्या औसाफ ऐसे हैं, ऐसे औसाफ जो एक मुअल्लिम को बेहतर बना सके और मुअल्लिम तमाम असनाफ़ अदब से अपने शागिर्द को आशना कर सके। इसके लिए क्या क्या औसाफ की ज़रूरत है उस पर ही मैं आज गुफ्तगू करूँगा। ज़ाहिर है कई औसाफ ऐसे हैं, मैं दूसरे वीडियो में और मज़ीद डालूँगा। आज मैं सिर्फ 10 औसाफ पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है उस्ताद के लिए, वो उस्ताद को मुशफ़िक़ होना चाहिए, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस्ताद सख्त मिजाज हों। अगर उस्ताद सख्त मिजाज होंगे तो बच्चे उनसे ख़ाइफ़ रहेंगे, और अगर बच्चे ख़ाइफ़ रहेंगे तो उनमें इल्म की तरसील मुमकिन नहीं है, उनको बेहतर तालीम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि खौफ इल्म की रफ्तार को रोक देता है।
تو استاد کو بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، بچوں کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے استاد ہمارے ہمدرد ہیں اور ہمدردی میں ہمیں بہتر بنانے کے لیے وہ ہم کو جو بھی تلقین کرتے ہیں، اور اگر بچے یہ جان جائیں گے تو بچے آپ کی باتوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، استاد کو نفسیات سے آشنا ہونا چاہیے۔ استاد کو نفسیات سے آشنا ہونا چاہیے، یعنی ایک استاد کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ ان کے درجے میں جو طالب علم ہیں ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا عمر کیا ہے، اور وہ کس ماحول سے آتے ہیں۔ اس بنا پر وہ ان بچوں کے نفسیات سے آشنا ہوگا اور تبھی وہ اس کو بہتر تعلیم دے سکے گا، کیونکہ ہر بچہ نفسیاتی طور پر الگ الگ ہوتا ہے، اور استاد کو اگر نفسیات کا علم ہوگا تبھی وہ بہتر طریقے سے بچوں کو علم دے سکے گا، اور بچوں کے اندر جو فکر ہے، بچوں کے اندر جو شوق ہے، بچوں کے اندر جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو نکھار پائے گا۔ تیسرا ہے اعلیٰ سیرت اور کردار کا حامل ہونا۔ ایک استاد کو بذات خود اعلیٰ سیرت اور کردار کا حامل ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں کا پہلا آئیڈیل اس کا استاد ہوتا ہے۔ بچے اپنے استاد کو دیکھتے ہیں، اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ استاد کو سب سے بہتر مانتے ہیں، اس لیے استاد کو خود ایک نمونہ بن کر پیش کرنا چاہیے، اعلیٰ سیرت ہونا چاہیے اور ان کا کردار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کے نظر میں استاد کی حقیقت کم ہو، کیونکہ بچے یہ جانتے ہوں کہ ہمارے استاد محترم کی سیرت اور کردار بہتر نہیں ہے۔ تو استاد کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نمونہ بن کر، مثال بن کر دکھائیں، وہ بچوں کو جن کاموں سے روکتے ہیں خود بھی ایسا ہی کریں، اور ان کاموں کو نہ کریں، وہ بچوں کے سامنے ایک مثالی بن کر پیش آئیں۔ چوتھا ہے انفرادی تفاوت کی فہم۔ استاد کے اندر یہ قوت ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کی انفرادی شخصیت اور صلاحیت کے بنیاد پر اس کو تعلیم دے، اور جہاں تک وہ جانتا ہے اس کی صلاحیت جتنی ہے اس کو بنیاد مان کر آگے کی تعلیم دیں۔ ویسے بھی ابھی کا جو زمانہ ہے، ابھی جو تعلیم کا معیار چل رہا ہے، یہ دور متعلم مرکوز تعلیم کا دور ہے، جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں شکشارتھی کیندرت ادھیگم، یعنی ہمیشہ شکشارتھی پر، طلباء پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اور یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب تک وہ کتنا جانتا ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، اس کو بنیاد مانتے ہوئے ہم کو اس کی تعلیم کو آگے لے جانا چاہیے، نہ کہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارا سلیبس کیا کہتا ہے اس کی تعلیم بچوں کو دے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے درجے سے کم جانتے ہیں، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے وہاں سے اس کی شروعات کرنی چاہیے، اور انفرادی طور پر استاد کو ہر بچے کی صلاحیت کی جانکاری حاصل کرنی چاہیے، اس کا پروفائل بنانا چاہیے، اور اس کے اعتبار سے اس کی صلاحیت کو مزید نکھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قوت برداشت اور تحمل، یہ پانچویں خوبی ہے جو استاد میں ہونی چاہیے۔ استاد میں قوت برداشت اور تحمل ہونا چاہیے۔ اگر بار بار سمجھانے کے بعد بھی کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو استاد کو اس طالب علم پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے طالب علمی کی دور کیا تھی، ہم جب اس عمر میں تھے تو ہماری صلاحیت کیا تھی۔ اگر یہ آپ سوچ کر فکر کریں گے تو بچوں کو بہتر تعلیم دے پائیں گے، بلکہ اگر بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھانے کے طریقہ کار کو بدلنا چاہیے، نہ کہ بچوں سے حقارت کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ امر حقیقت ہے کہ جو بچہ ہمارے اسکول میں یا ہمارے ادارے میں تعلیم لینے آتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو خواہش ہے علم حاصل کرنے کی، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے تو وجہ کیا ہے
کمی کیا ہے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے بچوں سے شفقت کے ساتھ بات کرنا چاہیے, جھنجھلانا نہیں چاہیے, بچوں کو حقارت کے ساتھ ڈانٹنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کے پرابلم کو, اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. چھٹا ہے غیر جانبدار اور تعصب سے پاک. استاد کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کلاس میں کئی بچے پڑھتے ہیں تو استاد جو اچھی فیملی سے, اونچے گھرانے سے بچہ آتا ہو, اس کے تئیں استاد نرم رویہ اپناتا ہو, اور جو غریب بچے آتے ہیں ان کے تئیں سخت رویہ اپناتا ہو, یا پڑھنے میں جو کمزور ہیں ان کے تئیں سخت رویہ اپناتا ہو, اور جو اچھے ہیں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہو. کبھی کبھی کمزور بچے کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور آپ کی سختی ایسی ہونی چاہیے جس سے بچہ یہ تصور نہ کرے کہ استاد ہمارے دشمن ہیں. ہم اگر بچوں کے لیے سختی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات میرے ذہن میں بھی ہونی چاہیے, اور مکمل یقین کے ساتھ ہم کو بچوں کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ جانبداری نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہماری کوشش ہے کہ اس کا اصلاح ہو, وہ بہتر طالب علم بن سکے. غیر جانبدار ہونا چاہیے, تعصب نہیں برتنا چاہیے. ہر بچے کے لیے یکساں طور پر کوشش کرنی چاہیے, اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر بچے کے لیے ہیں. ہر بچے کی زندگی کو بہتر بنانا, اس کے تعلیم کو بہتر بنانا, یہ میرا کام ہے. تو ہم بچے کے مسائل کو سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. چند بچوں کی طرف نرم رویہ اور کچھ بچوں کی طرف سخت رویہ ہمارا نہ ہو, کیونکہ ایسا اگر ہم کریں گے تو ہم ایک بہتر فرد نہیں بنا سکتے ہیں. ہم اپنے شاگرد کو ایک اچھا ناگرک, ایک اچھا سٹیزن نہیں بنا سکتے ہیں. اس کے بعد پیشے کی عزت و محبت, یہ بھی بہت ہی ضروری ہے کہ استاد میں اپنے پیشے کی عزت ہو, اپنے پیشے کے تئیں احترام ہو اور پیشے سے محبت ہو. وہ محض روزگار حاصل کرنے کے لیے استاد نہ بنا ہو, یا صرف اس لیے استاد نہ بنا ہو کہ اس میں ذمہ داری کم ہے اور آرام کے وقفے زیادہ ہیں. بے شک استاد کا کام سب سے زیادہ ذمہ داری کا ہوتا ہے, کیونکہ دیش کا مستقبل اور پوری دنیا کا مستقبل, سماج کا مستقبل استاد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. نونہالوں کی زندگی استاد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, اور اگر استاد اپنے پیشے کے تئیں عزت و محبت رکھے گا تو ظاہر ہے وہ اپنے بچوں سے لگاؤ رکھے گا, اور فطری طور پر وہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. تو محض ایک پیشہ سمجھ کر نہ آئے, بلکہ استاد جو بنے ان میں استاد کے پیشے کے تئیں عزت و محبت کا جذبہ ہو. وہ اس میں اس شوق سے آئے ہوں کہ میں بچوں کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں, سنبھالنا چاہتا ہوں. خود اعتمادی, استاد میں خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے. اگر استاد میں خود اعتمادی ہوگی, وہ کسی مواد کو بچوں کو پڑھا رہا ہے, اگر خود وہ اس مواد کو لے کر کنفیوز ہوگا تو وہ بچوں کو بہتر تعلیم نہیں دے پائے گا. تو استاد کو جو مواد پڑھاتا ہے اس پر پہلے خود مشق کرے, محقق کی طرح اس کے ہر پہلو کو جاننے کی کوشش کرے, اور اس کے بعد پورے اعتماد کے ساتھ بچوں کے سامنے اس پر روشنی ڈالے, اس ٹاپک کے حقائق کو بچوں کو سمجھائے, اور اس کے فوائد کیا ہیں, کیسے بچہ اس پر عمل کر سکتا ہے, اس کی جانکاری بچے کو فراہم کرے. تو اگر استاد خود اعتماد ہوگا تو وہ اپنے شاگرد میں بھی خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے. استاد خود اعتماد نہیں ہوگا تو اس کے شاگرد میں بھی خود اعتمادی نہیں ہوگی. اصول و ضوابط کا پابند, بچے چونکہ اپنے استاد کو ہی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, بچے اپنے استاد کے اندر جو دیکھتے ہیں, اپنے استاد میں جھانکتے ہیں,
اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا پہلا آئیڈیل بھی اس کا استاد ہوتا ہے، اور کسی بھی چھوٹے بچے سے آپ پوچھئے گا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تو شروعاتی دور میں اس کا جواب ہوتا ہے کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں، استاد بننا چاہتا ہوں۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے شوق کو پہچانتا ہے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے آگے کے ایم کو چنتا ہے۔ لیکن استاد میں اصول و ضوابط کا پابند ہونا چاہیے، وہ وقت کا پابند ہو، وہ ہر چیز کا پابند ہو، وہ پڑھانے آتا ہو تو پڑھ کے آتا ہو، بچوں کو اگر کوئی مشق دیتا ہو تو اس کو پھر چیک بھی کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ مشق دے دیا پھر دوبارہ اس کو جاننے کی کوشش نہ کیا، خود بھی پڑھتا ہو، خود بھی وقت کی پابندی کرتا ہو، خود بھی جو اصول بناتا ہو اس پر خود بھی پابند رہتا ہو۔ اصول و ضوابط کا ہر حال میں استاد کو پابند ہونا چاہیے، تبھی وہ بچوں کو ایک ایسا اپنے شاگرد کو ایک ایسا فرد بنا سکے گا جو اصول و ضوابط کا پابند ہوگا۔ 9واں ہے علمی قابلیت سے معمور اور زمانے سے ہم قدم۔ استاد کی علمی صلاحیت بہتر ہونی چاہیے، علمی صلاحیت اور قابلیت تو اس میں ہونا ہی چاہیے، لیکن وہ زمانے کے قدم سے قدم ملا کر بھی چل سکے، یعنی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور ارسال تعلیم کی ترسیل میں جو ضروری چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنا جانتا ہو۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں آج کل آڈیو ویژول چیزوں کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، بلیک بورڈ کا استعمال کرتے ہیں اور بچوں کو چیزیں دکھا کر اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی واقفیت استاد کی ہونی چاہیے۔ اگر استاد کی ان چیزوں سے واقفیت ہوگی تو وہ بچوں تک اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے پہنچا سکے گا۔ تو مواد تو اور بھی بہت سارے ہیں، میں صرف ابھی 10 بنیادی خصوصیات پر میں نے تذکرہ کیا ہے، آگے میں 24-25 خصوصیات جو استاد کے ہیں آپ کے سلیبس کے اعتبار سے سی ٹیٹ کے، اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ لیکن میری یہ کوشش ہے کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کسی بھی وقت کہیں بھی اس کو دیکھ سکیں، اس لیے میں آج یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بہتر سے بہتر رزلٹ کریں، اور اس کے لیے آپ ہماری یہی تعاون کر سکتے ہیں، ہماری بھی تعاون کر سکتے ہیں، اور سی ٹیٹ کے جو بچے کامیابی کے لیے جستجو کر رہے ہیں، جو تیاری کر رہے ہیں، ان کی بھی تھوڑی سی مدد ہو جائے گی اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر کریں، تو میں اپنی بات مزید بچوں تک پہنچا پاؤں گا۔ اور اگر کوئی بچے یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص موضوع پر ویڈیو بناؤں تو آپ کا خوش آمدید ہے، آپ کامنٹ میں اس سوال کو ڈال دیں، میں کوشش کروں گا کہ اس پر ویڈیو اپلوڈ کروں۔ ظاہر ہے میں بھی اس ٹیکنالوجی کا ابھی نیا استعمال کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ بہتر جو میں معاون انسٹرومنٹس ہیں اس کو حاصل کر سکوں اور اس کے بعد آپ کے لیے بہتر طریقے سے کر سکوں۔ ابھی تو میں بس یہ شروعاتی دور میں کوشش کر رہا ہوں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بہتر سے بہتر کامیابی حاصل کریں۔ قبول ہو کہ نہ ہو تیرا مقدر ہے، قبول ہو کہ نہ ہو تیرا مقدر ہے، تجھے دعا کے علاوہ فقیر کیا دے گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کا ویڈیو آج یا کل میں پھر اپلوڈ کروں گا۔ شکریہ، اجازت۔